حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کر دی تھی کہ آخری زمانے میں جماعت بھی قائم ہوگی مسلمانوں کے طرز پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ، صحابہ کی طرز پہ، اور اس کے لیے مرکز لازمی ہوگا۔ اگر مرکز نہیں ہو تو جماعت نہیں ہے، اگر امام نہیں ہو تو جماعت نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ انعام حاصل ہے، اس پہ ہم جتنا بھی خوش ہوں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ In 1947, as English left India, was planning to leave India, they divided the country into two countries. One was Hindu majority India, and the other was Muslim majority Pakistan. As Qadian was also included in the Indian territory, Jamaat-e-Ahmadiyya had to migrate from Qadian, leave Qadian, and come to Pakistan. Hazrat Khalifa Sani had to migrate himself. اصل میں تو قادیان سے احمدیوں کا نکلنا یا احمدیوں کا باہر جانا یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث تھا، خوشی کا باعث نہیں تھا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن یہ خدائی تقدیر تھی۔ اور اس وقت بظاہر یہ سمجھا گیا کہ قادیان سے جانا جو ہے وہ ہم اپنا مرکز چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اور خدا تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ہم قادیان سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل جائیں۔ As he reached Lahore, he realized the magnitude of the migration, and he immediately thought that Jamaat needs a new center, a new markaz, a new place where to establish its offices and the Jamaat's center. So he started looking for a piece of land. حضور اس کے متعلق حضرت مسلم رضی اللہ عنہ پہلے سے خواب میں ایک نظارہ دیکھ چکے تھے کہ ایسا مقام جو پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہوگا وہاں ہمارا مرکز بنے گا۔ تو حضور نے ربوہ کی جو جگہ ہے وہ منتخب فرمائی اپنے احباب سے مشورے کے بعد۔ We must never forget that when Hazrat Khalifatul Masih Sani Radhiyallahu anhu, when he acquired the site for Rabwa, it was a barren site. There's nothing apart from the hills around that. There was just sandy, no water, no nothing. And that is, we actually started in tents there. But today, if you go there, by the grace of Allah, it is completely transformed. You know, it's beautiful, it's green, it's got great institutions there, great hospitals, great schools, everything. So Allah has His own plan, and no matter where Khilafat starts from, eventually wherever Khilafat goes, Allah blesses that and it becomes something very big. ربوا میں آج کل ہے جاری نظام اپنا ہے قادیان لیکن ابدی مقام اپنا۔ I think that the creation of Pakistan was part of Allah's divine plan, because if Khilafat had not moved out of Qadian to Pakistan, the growth that we saw of Ahmadiyyat in Pakistan would not have taken place. So that was Allah's plan, creation of Pakistan. کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ربوہ پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مشہور ہوا، اور اتنا مشہور ہوا کہ مخالفوں کے پیٹ میں اس پہ بھی مروڑ اٹھنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ربوہ کا نام چینج کریں گے، حالانکہ وہ کتنی چھتریاں تان سکتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضلوں کے آگے۔ خدا تعالیٰ کے فضل تو بے شمار ہیں۔ ربوہ سے انہوں نے اتنی مخالفت کی اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ خلیفہ وقت کا وہاں رہنا قریباً ناممکن ہو گیا۔ In 1982, Hazrat Khalifa Salis passed away, and Hazrat Khalifa Rabi became Khalifa, Mirza Tahir Ahmad Sahib became Khalifa. It was time of General Ziaul Haq, and General Ziaul Haq in 1984 had introduced an ordinance. Due to the circumstances in Pakistan, Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahimahullah had to do hijrat, and it had to be almost done at a moment's notice. And literally, I remember the day very well.
I was at home and I got a call that Hazur had actually arrived in Europe and was on his way to London. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ہم حضرت خلیفۃ المسیح تشریف لائے ہیں یہاں لندن میں، تو نہ لندن میں قصر خلافت تھا، نہ قیام گاہ حضور کی شایع نشان تھی. We literally were working in residential properties which were totally inadequate for the running of workers. And you see, in the initial stages, it was felt that this was going to be a temporary stage and Khilafat would eventually return to Pakistan. But it obviously became very evident that that was not going to happen. So this place was totally inadequate in every possible way for Khilafat to come to this country and take. But that was the resources that we had at that stage. And Hazur didn't want too much fuss. Immediately came and settled, because the work of Khilafat never finishes. From day one he arrived here, it's started. That was the blessing of Allah, because as the Ahmadiyyat was gaining grounds internationally, they need to have a center which could be the center of the world, and London is center of the world, it's hub of the Western world. قادیان اور ربوہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ترقی میں حاصل ہو رہی تھی، وہ یہاں عارضی مرکز لندن بن گیا، اور یہاں پہ اس سے پھر کہیں زیادہ ترقی ہو گئی. یہ دنیا کا مرکز تھا، دنیا کی ہر طرف سے لوگ یہاں پہنچتے تھے، ذرائع آمد و رفت بہت وسیع تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ہمیں MTA کی نعمت یہاں پہ حاصل ہو گئی. دنیا جہان سے رابطہ قائم ہو گیا خلیفہ وقت کا. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک وقت میں خلیفہ وقت کا خطبہ جو ہے وہ ساری دنیا کے احمدی سنیں گے. نہ وہ تم بدلے نہ ہم اور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. حضرت مسلم موعود ایک مثال، بڑی پیاری مثال آپ دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میرے سامنے ایک درخت کو دوسری جگہ لگانے کا کام نہیں ہے، بلکہ پورے باغ کو دوسری جگہ لگانے کا کام ہے. اور یہ میں اس کے متعلق تو پہلے بیان کر چکا ہوں. حضور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں کہ شہد حاصل کرنے کے لیے ان کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، وہاں سے منشر کر دیا جاتا ہے. وہ منشر تو ہو جاتی ہیں لیکن اپنا کام نہیں بھولتی. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں، لیکن پھر مناسب جگہ دیکھ کر اپنا چھتا وہاں بناتی ہیں، اپنا مرکز وہاں بناتی ہیں، وہاں شہد بنانا شروع کر دیتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت جو ہے وہ قادیان سے ربوہ اور ربوہ سے لندن میں ایک عرصے تک وہ ترقیات کے ہم نے نظارے دیکھے، اور اب مرکز کا ہمیں اسلام آباد میں مرکز نیا مل گیا، اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ وہ مرکز بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا چلا جائے گا. Today, by the grace of Allah, we have a beautiful markaz, which was long overdue. 35 years it took for this to come into being. But I think what Allah has now blessed us with is something that Allah had planned long time ago, which we did not understand. Because Allah is far ahead in His planning than we can ever imagine. اللہ تعالیٰ کرے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعائیں مسجد مبارک قادیان میں کی، اور جو آپ کی خواہشات اور تڑپ دنیا میں اسلام کے پھیلنے اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے تھی، وہ اس مسجد کو بھی پہنچتی رہیں، اور انگلستان اور یورپ اور دنیا کے تمام ممالک میں یہاں سے توحید کے پھیلانے اور اسلام کا پیغام پہنچانے والی یہ مسجد اور یہ مرکز ہمیشہ بنے رہیں. میرے وقت میں یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے. بس اس برکتوں والے مہینے اور دعاؤں کی قبولیت والے مہینے سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے
احمدیت کی ترقی اور دنیا کے اس خطے میں مرکز کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں اور بہت دعا کریں. اس مرکز میں بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جائے, اس کے ارد گرد احمدی آبادی پھیلتی چلی جائے, اسلام کی آغوش میں آنے کا نظارہ ہم دیکھیں, لوگوں کے تمام مخالفین کے منصوبوں کو پارا پارا ہوتے ہم دیکھیں, روا جانے کے راستے بھی کھلیں, اور قادیان جو مسیح کی تختگاہ ہے وہاں واپسی کے راستے بھی کھلیں, اور مکہ اور مدینہ جانے کے لیے راستے بھی ہمارے لیے کھلیں. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے